औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 26 करेंगे, 2/26। इससे पहले हमने 2/25 यानी 25वीं आयत की थी, तो आज इसका हम हिस्सा अव्वल करेंगे। आयत 26 पूरी आ जाएगी। आयत 26 हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, 25वीं आयत में हमने जन्नत के बारे में कुछ पता किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि वो मिसाल दी गई है। जो एक तो ये जन्नत जो दुनिया की है, तो वो जन्नत जो है उसके तो तमाम जो चीज़ें बताई गई थी कि ये सहूलतें होती हैं, वो तो दुनिया में होती हैं। लेकिन जो उखरवी जन्नत है वो उसकी मिसाल दी गई है, क्योंकि उसकी मिसाल के बग़ैर हम वो चूँकि एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ होता है, बसीत हक़ाइक़ होते हैं, तो ये तमाम के तमाम जो है मेटाफिज़िक्स मा बाद तबियात होते हैं, तो वो मिसाल से ही समझे जा सकते हैं। बहरहाल आज हम आयत नंबर 26 कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा, 2/26। ये तो फिर भी हमने जन्नत की अशिया की चीज़ों की मिसालें दी हैं। अच्छा, ये इसका सादा तर्जुमा हम कर लेते हैं। इसका सादा तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो बयान करे कोई मिसाल जो मच्छर जैसी हो, खा उसके ऊपर की हो यानी बढ़कर हो, तो अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया था कि जन्नत की अशिया की चीज़ों की मिसालें दी गई हैं, तो वो तो बहरहाल बड़ी निखरी हुई, उजली, नाजुक और लतीफ़ दी हैं। इसी किस्म की गैर महसूस हकीकत को समझाने के लिए अगर ज़रूरत पड़े, यानी वो जो उखरवी जन्नत है वो गैर महसूस है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो उस हकीकत को समझाने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो खुदा के लिए तो ये चीज़ भी कोई ऐसी शर्मिंदगी का बाइस नहीं है कि वो एक मच्छर जैसी नाचीज़ की मिसाल देकर ही बात को समझा दे। तो अल्लाह ताला उस बसीत हकीकत को, गैर महसूस हकीकत को, बसीत हकीकत को, एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ को चाहे तो वो मच्छर की मिसाल से भी समझा सकता है, या उससे बढ़कर किसी भी मिसाल को देकर समझाया जा सकता है। कुरान ने तमसीलात के रंग में ये बातें बयान की हैं और कुरान ने तमसीलात के रंग में ये बातें बयान की और खुदा ने भी तमसीलात के अंदाज में बयान की हैं, इस एहसास के साथ बयान की हैं। फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़ मिर रब्बिहिम, 2/26। इसका जो आम तर्जुमा किया जाता है मुरवजा, वो तो ये है कि और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो कहते हैं कि अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया। और जो आमनू हैं, जो ईमान लाए हैं, जो इन बुनियादी सदाकतों पर यकीन रखते हैं, बुनियादी सदाकतों पर यकीन रखते हैं, वो ख़ुद ये जानते हैं कि जो कुछ कहा गया है ये अल-हक़ है। जो बुनियादी सदाकतों पर, दी ट्रुथ पर, वो ये समझते हैं कि ये एक हकीकत साबिता है और इस हकीकत को महसूसात की तमसीलात में समझाया गया है, वो ये जानते हैं। इस तरह से बात साफ और वाज़ेह हो जाती है। और फिर आगे है कि वअम्मल लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरदल्लाहु बिहाज़ा मसलन, 2/26। बात असल में बुनियादी हकीकतों के ऊपर यकीन और उनके इनकार पर है। या तो बुनियादी हकीकतों पर आप यकीन कर लें या बुनियादी हकीकतों से आप इनकार कर दें। आमनू और कुफ्र, जब इन बुनियादी हकीकतों से इनकार किया जाए तो इस इनकार से इन पर एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जिसकी वजह से उनका ज़ाविया निगाह बदल जाता है। ये उनकी बात हो रही है जो कुफ्र करते हैं या बुनियादी हकीकतों से इनकार करते हैं। फिर वो हर बात पर एतराज़ करते हैं और हर जगह उन्हें नुक्स नज़र आता है।
کیونکہ ان کی ذہنیت زنگ آلود ہو جاتی ہے، اور وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جو بنیادی حقائق ہیں ان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا ہوتا۔ قیمت ہر شے ز انداز نگاہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا 2/26۔ اچھا، اس کا عام ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ بات ہوتی تو ایک ہی ہے، زاویہ نگاہ کے فرق سے اس کا تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے بھی بہو کا سر ہلتا ہوا نظر آئے تو ساس اعتراض کرتی ہے کہ ہل رہی ہے۔ اس لیے کہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے اشیاء کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی نگاہ کا زاویہ درست رہتا ہے اور درست ہو جاتا ہے۔ صرف نگاہ کا زاویہ ایمان کی بدولت درست ہو جائے تو پھر ہر شے اپنی اصلی حقیقت میں نظر آتی ہے۔ پھر جہاں بھی تمثیلات و استعارات کا قرآن میں استعمال ہوا ہے تو ایمان والا تو سمجھ لے گا، بقول غالب کے بادا و ساغر کہا تو ضرور گیا ہے، لیکن مراد اس سے شراب نہیں ہے، مثال دی گئی ہے، تمثیل دی گئی ہے۔ چیز ایک ہی ہوتی ہے، اسی ایک چیز سے انسان اپنی نگاہ کے مطابق تاثر لیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا 2/26۔ چونکہ آپ کا زاویہ نگاہ درست نہیں ہے، اس لیے حقیقت کو حقیقت کے رنگ میں نہیں دیکھ سکتے، جس سے آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو لیتے ہیں حقیقت کو حقیقت کے رنگ میں وہ آمنو کہلاتے ہیں۔ خدا کے قانون کے مطابق ایسا ہی ہوتا ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ جہاں انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلا، وہیں اس بدلے ہوئے زاویہ نگاہ ہی کے مطابق وہ انسان خارج سے تاثر وصول کرتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہیومن سائیکولوجی ہے کہ جس زاویہ نگاہ سے کسی آبجیکٹ کو دیکھا جائے گا، خارج سے اسی قسم کا تاثر اس شخص کو انسان کو ملے گا، یا خارج سے اسی قسم کا اثر اس پر ہوگا۔ اس میں فاعل پہلے آپ ہیں، یعنی سب سے پہلے تو فاعل ہم ہیں۔ اچھا، اس میں فاعل خدا تو ہے ہی، یہ تو ایک حقیقت ہے، خدا تو فاعل ہے ہی، جسے 2/6 میں آیا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں لگاتا۔ بات یہ ہے کہ یعنی آپ کے زاویہ نگاہ کے بدلنے کے بعد پھر قلوب پر مہریں لگیں کہ بیرونی تاثر کے ذریعے آپ کے قلوب ہی الٹ گئے۔ یہ جو غلط نگاہی پیدا ہو گئی ہے، یہ خدا کی پیدا کردہ تو نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین 2/26۔ اچھا، گمراہ کون ہوتا ہے؟ گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے۔ اچھا، عربی زبان کے ہر دو مرادف کے اندر ہلکے شیڈ کا فرق ہوتا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے۔ جسے ہم مرادف کہتے ہیں، بالکل ایک معنی کے اندر دو الفاظ جو کہ زبان کا نقص ہوتا ہے، عربی زبان میں یہ کیفیت نہیں ہے۔ وہ بڑی وسیع اور جامع زبان ہے، اس لیے ان کے معنی میں شیڈز کا فرق ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے مرادف الفاظ سمجھتے ہوئے سارے ہی الفاظ کا ترجمہ گناہ کرتے چلے جانے سے بات سامنے نہیں آتی۔ یعنی اگر ایک جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو عربی زبان میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی معنی ہوں سب کے، تو اس میں تو شیڈ کا فرق ہوتا ہے، یہ اس زبان کی خوبی ہے۔ اب جن الفاظ کا ہم نے سارا ہی جگہ معنی گناہ کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیڈ کا جو فرق ہے، اس شیڈ کا فرق تو کریں، وہ تو بتلائیں ترجمے میں یا مفہوم میں یا تشریح میں۔ اس آیت نمبر 26 اور 27 کے ضمن میں لفظ فسق، جو یہ ہم نے فاسقین جو پڑھا ہے نا، تو فسق کا تفصیلی مفہوم لیتے ہیں۔ یہ فسق ہوتا کیا ہے؟ آم کا پھل یا جو بھی پھل ہو، اس کے اوپر ایک کور چھلکا جلد ہوتی ہے، جس کو ہم جلد بولتے ہیں۔ پھل کی نشوونما اس کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھل درخت پر ہی پکنے سے قبل چھلکے سے نکل کر تھوڑا سا باہر ہو جاتا ہے۔
اور اس طرح اس کے پکنے تک اس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی، یعنی پوری طرح وہ نہیں پکتا، تھوڑا سا باہر نکل جاتا ہے چھلکے سے۔ پھل کے اس طرح سے بے راہ رو ہو جانے کو عربی میں فسق کہتے ہیں۔ حالانکہ پھل کا درخت سے سلسلہ منقطع تو نہیں ہوا ہوتا، درخت میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہوا یہ کہ وہ اس پیٹرن قالب کے اندر نہیں رہا جو چھلکے کا قالب یا پیٹرن تھا، جو نشو و نما کے لیے ضروری تھا۔ یہ چھلکا اتنی اہم چیز ہے، یہ چھلکا قالب پیٹرن جس کو آپ اسلامی نظام کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں، اسی سے کوئی تھوڑا سا بھی ایک طرف کو نکل کر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی نشو و نما میں کمی رہ جائے گی۔ اسلامی نظام ہی وہ پیٹرن مہیا کرتا ہے جس کے اندر رہ کر انسان کی انسانیت نشو و نما پاتی ہے۔ آمریت اس کے برعکس نظام ہے جو اس پیٹرن قالب کے اندر نہیں رہتے، ایک طرف کو نکل جاتے ہیں، یعنی دوسرا راستہ تجویز کر لیتے ہیں۔ معاشرے کی پابندیاں جو کہ نہایت ضروری ہیں وہ ان کے لیے مذاق کا موجب بن جاتی ہیں، یعنی ان کا پھر معاشرے کی جو پابندیاں ہیں اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کہا یہ ہے کہ یہ فاسق ہوتے ہیں۔ آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ یا دل کا لفظ فاسق کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن نے ان سے کہا کہ یہ جو اس پیٹرن قالب کے اندر رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایسا خدا کی طرف سے کیوں کہا گیا ہے، یعنی جو آمنو والے ہیں وہ اس قالب کے اندر رہتے ہیں، اس پیٹرن کے اندر رہتے ہیں، تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نے ایسا کہا ہے تو کیوں کہا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ 26ویں آیت میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تو فاصل و جو دل یہ ایک ساتھ آیا ہے، لفظ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ساتھ آیا ہے۔ تو آمنو تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو قالب کے اندر ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو اس قالب سے ایک طرف نکل گئے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، ان کے لیے خدا نے یہ یا ایسا کیوں کہا ہے یہ مذاق بن جاتا ہے، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ قالب سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فاسق۔ یہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہاں قرآن پہلی دفعہ اس لفظ کو لا رہا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ یہ ہے آیت 2/27، اور یہ ہم انشاءاللہ حصہ 2 اس کے بعد کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔